Stories with Sajjad. मैं और शौकत सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए निकले। हम दोनों शलवार कमीज में थे। हमारे मुंह में केकर की मसवाकें थीं। गांव की शफाफ हवा में सुबह सवेरे ओस से भीगे हुए सब्जे को देखना और धुंध में लिपटी हुई फसलों के दरमियान चलना एक दिलचस्प तजर्बा होता है। राहट की ठटरी हुई आवाज कानों में गूंजती है। डीजल इंजन की कू कू समा बांधती है। पाँव के नीचे सर्दी से अकड़ी हुई घास चरचराती है। मवेशियों के नतनों से धुआं खारिज होता है। खेतों के दरमियान किसानों के डेरों पर जलती हुई आग किसी खुश अदा हसीना की तरह दिलकश महसूस होती है। दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो बड़ा खुशनुमा मंजर होता है। उजाला गहरी तारीकी में सिरायत करके आहिस्ता आहिस्ता परिंदों, दरख्तों और कच्चे मकानों की छतों पर उतरता है। यूं लगता है कि फितरत बहशत के पाकीज़ा पानियों से नहा धोकर आसमान से जमीन का रुख कर रही है। इस रोज भी हम इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते हुए गांव से खेतों की तरफ निकल रहे थे। हम थाने के करीब से होकर आगे बढ़े। राहत वाली बात हम दोनों के जहनों से महू हो चुकी थी। शायद डेक नाले के किनारे चलते हुए हम दोबारा इस मौजू पर बात करते, लेकिन फिल वक्त जहन इसकी तरफ मुंतकिल नहीं हुआ था। अचानक एक लर्जा देने वाली खौफजदा चीख फिजा में उभरी और गलियों में दूर तक गूंज गई। इसके साथ ही किसी औरत के बेन करने की आवाज सन्नाटे में फैलने लगी। मैं और शौकत डर कर रुक गए। फिर हम एक साथ आवाज की तरफ भागे। सुबह सुबह मस्जिद से निकलने वाले एक दो नमाजी भी हमारे साथ ही आवाज के रुख पर दौड़े। आवाज का माखिज गली के नुक्कड़ वाला मकान था। सबसे पहले हम दोनों ही मकान के चौबी दरवाजे तक पहुंचे। उस वक्त मेरे अलावा शौकत को भी ये मालूम नहीं था कि यही बशीर और जुबैदा का घर है। शौकत ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और पुकार कर कहा, दरवाजा खोलो। दूसरी तीसरी दस्तक पर एक झटके से दरवाजा खुला। जुबैदा नामी औरत जिससे रात थाने में मुलाकात हुई थी, फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी और बीन कर रही थी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। वो सर पाँव से नंगी थी। दोनों हाथ फैलाकर वो वापस सहन की तरफ भागी। शौकत और मैं इसके अकब में गए। फिर जैसे जमीन ने हमारे कदम पकड़ लिए। सहन के ऐन दरमियान कोई कच्ची जमीन पर पड़ा था। एक कस्सी इसके करीब धरी थी। हमने मलगजे अंधेरे में देखा। जुबैदा दोनों बाजू फैलाकर बेहरकत जिस्म से लिपट गई थी और जिगर पाश आवाज में वावेला कर रही थी। कौन है ये? मैंने शौकत से पूछा। शौकत ध्यान से जमीन पर पड़े हुए शख्स का चेहरा देख चुका था। वो सत्ते हुए लहजे में बोला, यही बशीरा है, खत्म हो चुका है। जुबैदा के बेन दिल हिला देने वाले थे। पहली बार जब किसी करीबी अजीज की मौत का इल्म होता है तो रोने वालों की आवाजें करब की इंतहा को छू रही होती हैं। ऐसी आवाजों को सुनना सिमात के लिए कड़े इम्तिहान की तरह होता है। खास तौर पर हसास लोगों के लिए ये सूरत हाल तकलीफ दे होती है। मैं भी तकलीफ महसूस कर रहा था, लेकिन सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक शख्स अंदर से लालटेन उठा लाया। लालटेन की मदम रोशनी में मरने वाले का चेहरा साफ नजर आने लगा। वो एक जवान साल किसान का चेहरा था और ये चेहरा बता रहा था कि इस घर पर कयामत टूट पड़ी है। रात वाले वाकयात मेरे जहन में तमाम तर शिद्दतों के साथ उभर आए थे और रग दपे में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी थीं। क्या जुबैदा ने कल रात जिस सनसनीखेज खौफ का इजहार किया था वो सच्चा था? मैंने झुककर लाश का मुआयना किया। मरने वाला तहबंद और कुर्ते में था। हाथ का बना हुआ एक नीला स्वेटर इसने पहन रखा था। इस स्वेटर पर शबनम आलूद मिट्टी के बड़े बड़े धब्बे थे। मरने वाले के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। ताहम आसार से नजर आता था कि इसकी गर्दन दबाई गई है। दम घुट कर मरने वाले अक्सर अफराद की तरह बशीर का मुंह भी खुला था और जबान बाहर निकली हुई थी। शौकत ने अपने तजर्बाकार हाथों से लाश की सख्ती का अंदाजा लगाने के बाद कहा, मेरा ख्याल है कि इसे मरे हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह बागपुर और बागपुर से बाहर फैल गई। बहुत से लोग बशीर के घर के सामने जमा होने लगे। इनमें बशीर के अजीजो अकारिब भी शामिल थे। बशीर की बीवी जुबैदा पर खशी तारी हो गई और कंपाउंडर रहमत के अलावा एक हकीम साहब इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। शौकत ने पेशावराना महारत का सबूत देते हुए बाहर से किसी को घर में दाखिल होने नहीं दिया। घर का बैरूनी दरवाजा अंदर से मकफल कर दिया गया था। इन दोनों देहात में खुरा उठाने वाले खोजियों की बहुत अहमियत थी। इन लोगों की तजर्बाकार निगाहें जमीन पर बहुत से सबूत ढूंढ निकालती थीं। अक्सर ये लोग खानदानी होते थे और खोज का काम नस्ल दर नस्ल इनमें सफर करता था। बास खोजियों के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता था कि वो खुरा देखकर चलने वाली की उम्र, जिन्स, जिस्मानी हालत और जहनी कैफियत का सुराग दे देते थे। और ये बात सिर्फ माजी की नहीं है,
آج کل بھی کئی علاقوں میں جرائم کی وارداتوں کا سراغ لگانے کے لیے پیشہ ور کھوجیوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کی فراہم کردہ اطلاعات کو قرار واقعی اہمیت دی جاتی ہے۔ باغ پور نامی اس گاؤں میں بھی 2 تجربہ کار کھوجی موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹا تھے۔ جوان سال بیٹے کا نام نیاز علی تھا اور اپنے کام میں اس کی مہارت قابل ذکر تھی۔ ان کھوجی باپ بیٹے پر شوکت بھی خاصا اعتماد کرتا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو نیاز اور اس کے باپ نے رسا گیری کے ایک اہم معاملے میں شوکت کو قیمتی معلومات فراہم کی تھی۔ جوں ہی دن کا اجالا پوری طرح پھیلا، شوکت کے بلاوے پر دونوں باپ بیٹا آن حاضر ہوئے۔ انہوں نے شوکت اور ASI نذیر کے ساتھ مل کر تقریباً آدھے گھنٹے تک جائے واردات کا معائنہ کیا۔ مقتول کی لاش کو برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ انہوں نے لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے شوکت کے سامنے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا وہ کچھ یوں تھا: بشیرے کے گھر میں کوئی اجنبی بندہ داخل ہوا ہے۔ زیادہ توقع اس بات کی ہے کہ یہ بندہ قصبے کا مکین نہیں تھا۔ قیافہ کہتا ہے کہ یہ درمیانے قد کا ایک فربہ اندام گھٹا ہوا شخص ہے۔ واردات کے وقت پاؤں سے ننگا تھا۔ اس کے پاؤں چوڑے اور موٹے ہیں۔ وہ مقتول پر سامنے سے حملہ آور ہوا اور پھر اسے گرا کر وہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ مقتول نے اپنا آپ بچانے کی کافی کوشش کی۔ اس جدوجہد کے آثار کچی زمین پر موجود تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مقتول کے قریب پڑی ہوئی کسی بھی دفاع کی کوشش میں استعمال ہوئی ہو۔ اس واردات کی شدت کو محسوس کرنے کے بعد اور مقتول کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرے اندر صحافیانہ حس بھی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ سچ کی تلاش ایک اچھے صحافی کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اخبار کی ملازمت کے بعد میں نے چند ماہ تک کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور اس تجربے کو خاصا انجوائے بھی کیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تجسس اور حقیقت کی کھوج کا میلان میرے اندر موجود ہے۔ اب یہی میلان پھر سے متحرک ہوا تھا اور میرے ذہن کو چبانے کے لیے سوچ کا نوالا مل گیا تھا۔ جس وقت شوکت اور نذیر وغیرہ کھوجیوں سے بات چیت کر رہے تھے، میں ٹہلتا ہوا گھر کی اگوی سمت میں نکل گیا۔ اس طرف بھی ایک چھوٹا سا کچن صحن موجود تھا۔ نیچی چھت والے 2-3 چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک میں اپلے برے تھے، دوسرے میں ٹوٹے ہوئے حل، پنجالیاں اور چارپائیاں وغیرہ اسٹور کی گئی تھی۔ ایک کوٹری نما کمرہ چھت تک بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کمرے میں نگاہ دوڑائی تو مجھے بوسے کے اندر ایک خلاصہ محسوس ہوا۔ یوں لگا کہ یہاں سے کسی نے دانستہ بوسا ہٹایا ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن خلا اب خالی پڑا تھا۔ لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ پورا کمرہ ہی خالی ہو۔ کسی قریبی کمرے سے زبیدہ کے بین کرنے کی آوازیں پھر سنائی دینے لگی تھیں۔ اچانک میری نظر گنے کے چند چھلکوں پر پڑی۔ یہ چھلکے خلا کے اندر موجود تھے۔ چھلکوں کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ زیادہ باسی نہیں ہیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص رات کو بھوسے کے اندر اس گڑھے میں چھپا رہا ہے اور اس دوران میں گنا چوستا رہا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے بشیر پر حملہ کیا ہے؟ یہ سوال جتنا سنگین تھا اتنا ہی سنسنی خیز بھی تھا۔ میں نے فوراً شوکت کو بلایا، اسے بھوسے کے ڈھیر میں موجود یہ گڑھا دکھایا۔ شوکت کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد روتی پلکتی زبیدہ کو اپنے ساتھ لے کر پچھواڑے کی اس کوٹری میں آ گیا۔ اس نے زبیدہ کو بھوسے میں موجود گڑھا دکھایا اور گنے کے تازہ چھلکے بھی دکھائے۔ زبیدہ کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بھوسے میں یہ گڑھا پہلے موجود نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ رات کو کوئی یہاں چھپا رہا ہو اور یہ یہیں چھپنے والا ہو، جس نے بعد ازاں صبح منہ اندھیرے بشیرے پر جان لیوا حملہ کیا ہو۔ باتیں کرتے ہوئے زبیدہ کی آواز بیٹھی جا رہی تھی اور اس کا رنگ ہلدی کے جیسے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، زبیدہ اب اس اندوہناک واقعے کے حوالے سے جن بھوت یا ہوائی چیزوں کا ذکر نہیں کر رہی تھی۔ وہ نامعلوم قاتل کو جس انداز میں بدوائیں دے رہی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی اب ہم سب کی طرح قاتل کو جیتا جاگتا انسان ہی سمجھ رہی ہے۔ وہ کسی جن بھوت کو اپنے خاوند کا قاتل نامزد کر سکتی تھی۔ اس تاریک ٹھٹری ہوئی رات میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا اور نہایت ٹھوس حقیقت کی صورت میں تھا۔ دھوپ اب کافی اوپر آ گئی تھی۔ کھرا اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ دیگر شہادتیں بھی محفوظ کر لی گئی تھیں۔ شوکت نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلوا دیا اور مقتول کے روتے بین کرتے لواحقین کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اپنے کشیدہ اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے شوکت حسب عادت 1-2 سگریٹ پھونکنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ہم ایک گوشے میں موڑوں پر بیٹھ گئے اور تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں نے شوکت سے پوچھا، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ بولا، تم بھی تو خیر سے صحافی ہو اور کرائم رپورٹر بھی رہے ہو، تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟
میں نے کہا میرا اندازہ تو یہی ہے کہ قاتل شروع رات سے ہی اس گھر میں موجود تھا۔ عورت تو اس کی جھلک دیکھ کر گلی میں بھاگ گئی اور وہ پچھواڑے کوٹری میں بھوسے کے اندر چھپ گیا۔ یہ عین ممکن ہے وہ گھر میں کسی اور جگہ چھپا ہو اور بعد میں بھوسے والی کوٹری کے اندر گیا ہو۔ بہرحال عورت تھانے پہنچی، پھر وہ محلے داروں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ بعد میں بشیرہ بھی آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عورت کی وجہ سے صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اگر قاتل کو دیکھ کر عورت یعنی زبیدہ ضرورت سے زیادہ خوفزدہ نہ ہوتی اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی تو اس کی اطلاع کو اہمیت دی جاتی۔ عین ممکن ہے کہ تم بھی سوچتے کہ بشیرے کے گھر کی تلاشی ہونی چاہیے، لیکن زبیدہ نے یہ بتا کر کہ اس نے 4 ہاتھوں اور مٹکے جیسے سر والا بھوت دیکھا ہے، اپنی اطلاع کو ناقص کر لیا۔ ہم سب یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ وہ اکیلے میں ڈر گئی ہے۔ کیا خیال ہے، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ شوکت نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ بشیرے نے بھی زبیدہ کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ زبیدہ سے تسلی تشفی کی باتیں کر کے بشیرے نے اسے مطمئن کر دیا۔ دونوں کمرے کے اندر کنڈی چڑھا کر سو گئے۔ رات کے آخری پہر بشیرے کو دوبارہ کھیتوں پر جانا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا اور وہ اپنی کسی لے کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کے ایک گوشے میں موت چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب 2 امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاتل نے بشیرے کے لیے ہی اس گھر میں گھات لگا رکھی تھی، لہٰذا جب اس نے تاریکی میں بشیرے کو تنہا دیکھا تو اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل بشیرے سے الجھنا چاہتا ہو، اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ بشیرہ بدقسمتی سے خود ہی کسی وجہ سے بھوسے والی کوٹری میں پہنچ گیا ہو، پناہ گاہ میں چھپے ہوئے شخص نے خطرہ محسوس کیا ہو اور بشیرے پر جھپٹا ہو۔ بشیرہ ڈر کر بھاگا ہو، صحن میں پہنچ کر دونوں گتم گتاہ ہو گئے۔ اس سنگین کشمکش میں بشیرے کی جان چلی گئی ہو۔ تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے، کم از کم میرے لیے پائے کے تھانے دار تو بن ہی سکتے تھے۔ یہی دونوں امکان میرے ذہن میں بھی ہیں، شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ASI نذیر موقع پر موجود لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اور شوکت گفتگو میں مصروف رہے۔ واردات کے وقت گھر میں بشیرے کے علاوہ صرف اس کی بیوہ زبیدہ موجود تھی۔ سب سے پہلے لاش بھی اس نے دیکھی تھی۔ زبیدہ بظاہر تو سیدھی سادی عورت نظر آتی تھی، چہرے میرے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی مجرمانہ سازش میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اسے اتنی جلدی بری الزامہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جوان تھی، جسم بھرا بھرا تھا، قبول صورت بھی تھی، بلکہ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے خوش شکل بھی کہا جا سکتا تھا۔ زن، زر اور زمین والی 3 طاقتیں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت گل کھلا سکتی ہیں۔ دیہات میں اس قسم کے گل کھلنے کا امکان کچھ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شوکت نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوا۔ اگلے روز ہفتہ تھا۔ ہم نے شکار کا گرما گرم پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن یہ پروگرام مکمل طور پر غدر بود ہو گیا۔ تفتیش میں مجھے بھی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں شوکت کے ساتھ ہی تھا۔ مقتول بشیرہ کام سے کام رکھنے والا شخص تھا، کسی سے اس کی کوئی خاص دشمنی بھی نہیں تھی۔ چند روز پہلے اس نے رسہ گیری کی ایک کیس میں گواہی دی تھی، لیکن یہ بھی کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی جان ہی لے لی جاتی۔ تفتیش کے دوران میں ایک اور بات کا پتہ چلا۔ چند ہفتے پہلے ایک قریبی گاؤں میں ہونے والے میلے میں بشیرے کا جھگڑا طفیل نامی ایک نوجوان سے ہوا۔ طفیل کی گھوڑی نے بشیرے کے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے اڑائے تھے اور اس وجہ سے بات بڑھ گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیاں چلائی تھیں۔ شوکت نے اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ طفیل عرف طیفہ قریبی گاؤں کوٹھالی کا رہنے والا، اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ باپ اور بھائی اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے، لیکن وہ آوارہ پھرتا اور لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ وہ کبڈی کھیلنے کا شوقین بھی تھا۔ طفیل کے باپ کے بقول وہ شہر گیا ہوا تھا۔ تیسرے روز شوکت نے مجھے بتایا کہ وہ طیفے کو شامل تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیہاتی زبان میں اسے تفتیش میں بٹھانا کہتے ہیں۔ شوکت اپنی کٹارہ جیپ میں سوار کوٹھالی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ کوٹھالی پہنچ کر نمبردار سے معلوم ہوا کہ طیفہ نہر پار امرودوں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نہر کی طرف روانہ ہوئے۔ لگتا تھا کہ ہم شکار پر ہیں، لیکن یہ ایک دوسری طرح کا شکار تھا۔ ASI نذیر کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ شوکت کے پاس 303 رائفل تھی۔ ان دونوں دیہات میں موٹر کار یا جیپ وغیرہ کا چلنا کسی تماشے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ راہ گیر رک رک کر ایسی مشینی سواری کا نظارہ کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آ جانا خوف اور خیرت ہوتی تھی۔ بچے بالے تو انجن کی آواز سن کر بھاگ اٹھتے تھے۔
ایک دو بار میں نے خود بھی اس بھگدڑ کا نظارہ کیا تھا۔ دراصل اسکولوں وغیرہ میں حفاظتی ٹھیکے لگانے والی ٹیمیں موٹر گاڑیوں پر ہی دیہات میں وارد ہوتی ہیں۔ گلیوں میں کھیلنے کودنے والے بچے انہی ٹیموں کے ڈرائے ہوئے تھے۔ ہم امرودوں کے باغ میں پہنچے۔ ایک جگہ چند نوجوان زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سے طیفے کو اس کے قد کی وجہ سے شوکت نے دور ہی سے پہچان لیا۔ طیفے نے بھی پولیس کو دیکھ لیا تھا اور وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، انداز ڈرا ہوا تھا۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ طیفہ اپنے پاؤں پر گھوما اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رک جاؤ، خبردار رک جاؤ، شوکت اور نذیرے نے ایک ساتھ پکار کر کہا، لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بھاگا تھا۔ نذیر اور کانسٹیبل چھلانگے لگا کر جیپ سے اترے اور طیفے کے پیچھے دوڑے۔ وہ سب آگے پیچھے نشیب میں دوڑتے چلے گئے۔ شوکت نے بلند آواز میں ASI نذیر کو ہدایت کی کہ گولی نہیں چلانی۔ ہماری جیپ بلندی پر کھڑی تھی، آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے۔ ہم نے جیپ سے پولیس اور طیفے کی بھاگ دوڑ کا شاندار نظارہ کیا۔ وہ واقعی کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اس نے کانسٹیبلوں کی زبردست دوڑ لگوائی، حالانکہ تینوں کانسٹیبل بھی خاصے جوان اور پھرتیلے تھے۔ اس کے علاوہ ان کانسٹیبلوں کے ساتھ چند کھیت مزدور بھی شامل ہو گئے۔ وہ سب آگے پیچھے سے طیفے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر جا رہا تھا۔ بالکل یہی لگا کہ وہ کبڈی کھیل رہا ہے۔ آخر سامنے سے آنے والے ایک گھڑ سوار دیہاتی نے طیفے کے کندھے پر اپنی لاٹھی سے وار کیا اور وہ گر گیا۔ کانسٹیبلوں نے باقی افراد کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا۔ طیفہ پکڑا گیا، لیکن پکڑے جانے سے پہلے اس نے جس ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل داد تھی۔ شوکت اس کے پاس پہنچا اور 3-4 کرارے تھپڑ اس کے منہ پر دھارے۔ وہ ڈری ہوئی ناراض نظروں سے شوکت کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ وہ 24-25 سال کا عام سا دیہاتی نوجوان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا ایسا شخص قتل جیسی واردات کر سکتا ہے، لیکن وہ پولیس کو دیکھ کر جس طرح اچانک بھاگ کھڑا ہوا تھا وہ بات سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ بہرحال شوکت نے اسے ہاتھ کڑی لگائی اور جیپ میں بٹھا لیا۔ راستے میں شوکت اور نذیر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے رہے، یعنی طیفے کو ٹھاپے لگاتے رہے اور عام نوعیت کی پوچھ تاچھ بھی کرتے رہے۔ طیفہ مزاج کا سخت تھا اور دلیر بھی نظر آتا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سخت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اکثر باقاعدہ منت سماجت شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم طیفے کا حوصلہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ بڑی استقامت سے ٹھاپے کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا۔ شوکت نے طیفے سے پوچھا کہ وہ پولیس کو دیکھ کر کیوں بھاگا۔ وہ ناراض اور اکھڑ لہجے میں بولا، پچھلے ہفتے گجروں کے منڈے کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا شاید گجروں نے مجھے پکڑوانے کے لیے پولیس بھیجی ہے۔ وہ مجھ پر ڈکیتی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تیرا دماغ بشیرے کی طرف نہیں گیا جس کا تو نے گل گٹھو کیا ہے؟ شوکت نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچانک سوال کیا۔ طیفہ گڑبڑائے بغیر بولا، تھانے دار صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کسی کو کیوں ماروں گا؟ چلو حوالات میں جا کر پتہ چلا لیں گے کہ کیوں مارا ہے، ASI نذیر نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم باغپور کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میری نگاہیں بار بار طیفے کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی۔ موقع واردات کو ملاحظہ کرنے کے بعد کھوجی باپ بیٹے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بشیرے کا قاتل نہایت گھٹے ہوئے جسم کا شخص ہے اور اس کا قد بھی زیادہ لمبا نہیں۔ طیفہ ان دونوں شرائط پر پورا اترتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی دائیں کونی پر گہرا نیل بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ نیل تازہ نہیں بلکہ 3-4 روز پرانا محسوس ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نیل کا تعلق کسی مار کٹائی سے ہو، اور یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ مار کٹائی یا زور آزمائی بشیر کے ساتھ ہوئی ہو۔ بشیرے کے قتل ہونے سے پہلے ذہن میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑ رہے تھے، مگر جو ہی ہم باغپور کے اندر داخل ہوئے سوچ کے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی، ساری دھول بیکار محسوس ہوئی۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی ہم کھیتوں میں ہی تھے کہ گنے کے ایک کھیت میں لوگوں کا جمگٹا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اس جمگٹے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی سنگین نوعیت کی واردات ہوئی ہے، شاید ایک اور قتل۔ کھیت کے کنارے لوگ ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور لاٹھیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی۔ مدھم آواز میں کسی کے رونے کی صدا بھی سنائی دی۔ عورتوں کی ایک ٹولی کھیت سے کچھ ہٹ کر ایک دور آہے پر کھڑی تھی۔ ارد گرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آ رہی تھی۔ لالٹینوں کی روشنی میں مجھے ASI نیاز اور حوالدار فدا کی صورتیں دکھائی دیں۔ شوکت نے گرفتار شدہ طیفے کو ASI نذیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، وہ خود باقی عملے کے ساتھ جائے۔ واردات کی طرف بڑھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک بوڑھی عورت شوکت کو دیکھ کر
जोर जोर से बीन करने लगी और अपना मदकूक सीना पीटने लगी। एक बूढ़ा दोनों हाथों में अपना सफेद सर पकड़े जमीन पर गुमसुम बैठा था। एक औरत दुपट्टा चेहरे पर फैलाए रो रही थी। हमें रास्ता देने के लिए इधर उधर हट गए। हम खेत में दाखिल हुए। लालटेनों की रोशनी में एक नौजवान लड़की जमीन पर बेसुध पड़ी दिखाई दी। इसका चेहरा गवाह था कि वो जिंदगी का मुख्तसर सफर खत्म कर चुकी है। किसी देहाती ने अपनी गर्म चादर लड़की के जिस्म पर फैला दी थी। शौकत ने झुककर चादर थोड़ी सी हटाई। दिल लरस गया। लड़की की सफेद कमीज कई जगह से फटी हुई थी। चेहरे पर और जिस्म पर गहरी खराशों के निशान थे। करीब ही एक दरांती पड़ी थी। शौकत ने लालटेन करीब लाकर दरांती का मुआयना किया तो एक देहाती जो गालिबन स्कूल मास्टर था दिल गिरफ्तार लहजे में बोला, ये सुगरा की दरांती है जी, बेचारी चारा काटने के लिए खेतों में आई थी। मालूम हुआ कि बदनसीब लड़की का नाम सुगरा है। अगले चंद मिनट में हमें काफी कुछ मालूम हो गया। कई देहाती एक साथ बोल रहे थे। इनके लहजों से दर्दो करब के साथ साथ एक तरह का खौफ भी टपक रहा था। सुगरा नामी इस लड़की के बूढ़े वालिदैन से पता चला कि वो शाम से कुछ देर पहले चारा लेने के लिए खेतों में आई थी। इसका काटा हुआ चारा कुछ दूर एक और खेत में पड़ा था, जबकि इसकी लाश गन्ने के इस खेत में पाई गई थी। एएसआई नियाज ने बताया कि इसने मौके का अच्छी तरह मुआयना किया है। बेज़ाहिर कोई ऐसी शहादत सामने नहीं आई जिससे अंदाजा हो कि लड़की को जबरदस्ती चारे के खेत से गन्ने के खेत में लाया गया है। जमीन पर घसीटे जाने के निशान नहीं थे, न ही जाए वारदात और चारे के खेत के दरमियान किसी तरह की जद्दोजहद के आसार पाए गए हैं। एएसआई समेत हर शख्स का लहजा एक खास किस्म के हरास में लपटा हुआ था। इस हरास का ताल्लुक लड़की के कत्ल के साथ साथ बशीरे के कत्ल से भी था। बशीर के अजीबो गरीब कत्ल की बाजुगश्त अभी तक इस पूरे इलाके में मौजूद थी। लोग मुख्तलिफ चेमगोइयां कर रहे थे। बड़ी जोरों शोर से जादू टूने, जिन भूत और हवाई चीजों का जिक्र किया जा रहा था। इस खौफो हरास की फिजा में अब एक और कत्ल हो गया था। जिस वक्त शौकत अपने एएसआई से मसरूफ गुफ्तगू था, मैंने सुगरा की बूढ़ी वालदा से गुफ्तगू की। वो मुझे भी सादा लिबास में पुलिस वाला ही समझ रही थी। इसने बताया कि सुगरा इसकी सबसे छोटी बेटी है। कर्मा जली के नसीब में सुहाग की मेहंदी नहीं थी। अगले महीने इसकी शादी होने वाली थी। फरते गम से सुगरा की माँ का सीना लबरेज हो गया। वो बुलंद आवाज में बीन करने लगी और अपना सीना कूटने लगी। वो पुकार रही थी, हाय मेरे रब्बा, ये क्या हो गया है? हाय मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ किसने ये जुल्म किया? औरत के दिलदोज़ नोहे सुनकर और भी कई औरतें रोने लगी। कुछ देर बाद औरत के दिल का बोझ हल्का हुआ तो मैंने इससे सुगरा के बारे में कुछ मजीद बातें पूछी। वो नोहे के दरमियान बोलती रही और मेरे सवालों के जवाबात देती रही। इसके इर्द गिर्द मौजूद औरतों ने भी कुछ मालूमात फराम की। इन बातों का खुलासा कुछ यूं था, सुगरा की शादी एक सलाउद्दीन नामी नौजवान से होने वाली थी। सुगरा और सलाउद्दीन आपस में चचा जात थे। दोनों के वालिद काश्तकारी करते थे। इनके पास चंद एकड़ मरूसी जमीन थी। लड़कियों की शादी के बाद जमीन में तकसीम हो जाती है। सुगरा और सलाउद्दीन के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि जमीन तकसीम ना हो, यानी सुगरा के हिस्से की जमीन भी अपने ही खानदान में रहे। उन्होंने सुगरा और सलाउद्दीन का रिश्ता तय कर दिया। अब अगले महीने दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। खवातीन की बातों से अंदाजा हुआ कि इस शादी के सिलसिले में कोई छोटा मोटा तनाजा भी था। कुछ देर बाद शौकत बदनसीब लड़की की लाश को उठवा कर थाने में ले आया। थाने के बाहर लोगों का हजूम था। हर तरफ सरगोशियां सरसरा रही थी। शौकत ने बदनसीब सुगरा के वालिदैन के अलावा इसके मंगेतर सलाउद्दीन के वारसों को भी थाने में बुला लिया। सलाउद्दीन खुद भी थाने पहुंच गया। वो लंबे कद का खुश शक्ल देहाती नौजवान था। इसने नीला तोहबंद और सफेद कुर्ता पहन रखा था। गरम चादर इसकी गर्दन के पीछे से होकर पहलुओं पर लटक रही थी। रोने से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सलाउद्दीन को देखकर मैंने एक खास बात नोट की। मैंने शौकत से कहा, क्या इस लड़के के साथ मकतूला सुगरा की शादी बेजोड़ नहीं थी? क्या मतलब? शौकत ने कहा, लड़का खूब जवान और खुश शक्ल है, लेकिन मरने वाली दरमियानी शक्ल सूरत की है। क्या ख्याल है तुम्हारा? शौकत ने तायदी अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया। ये नुक्ता इसकी समझ में आ गया था और इसने जहन नशीन भी कर लिया था। ऐसी ही माशरती नामवारियां होती हैं और नामवार तल्ख हालात को जन्म देती हैं। एएसआई नजीर ने मकतूला की वालदा से सवाल जवाब शुरू कर रखे थे। इसने उम्र रसीदा औरत से पूछा, चाची तुम्हें इस वाक़ये का पता कैसे चला? वो रोते हुए बोली, थानेदार जी, सुगरा असर की अजान के थोड़े देर बाद चारा काटने खेतों की तरफ आई थी। वो रोज ही आती थी, सूरज डूबने से पहले वापस पहुंच जाती थी। आज इसको देर हो गई। मैंने शाम की नमाज अफरा तफरी में पढ़ी और सुगरा को ढूंढने निकली। किस्मत में लिखा था कि सबसे पहले मैं ही अपनी मरी हुई सुगरा का चेहरा देखूं। हाय मुझे मौत क्यों ना आ गई। ये सब कुछ देखने से पहले
وہ ایک بار پھر رونے لگی، بمشکل اپنی سسکیاں روکتے ہوئے بولی، حاجی ہاشم کے کماد کے پاس مجھے زمین پر کوئی شے پڑی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو میری سغرا تھی۔ اپنی سغرا کی شکل دیکھتے ہی میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں کماد کے کھیت میں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، ہم بشیرے کے کل پڑھنے گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ حاجی ہاشم کے کھیت میں منڈیر پر کسی کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ یہ سغرا کی ماں تھی۔ ہم ذرا آگے گئے تو سغرا بھی نظر آ گئی۔ اس کا کرتا لیرو لیر پھٹا ہوا تھا اور وہ مری ہوئی تھی۔ ایک دو بندوں نے کہا شاید کوئی سانس باقی ہو، لیکن ماسٹر ریاض نے اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ دو تین مزید افراد نے بھی یہی بیان دہرایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر یہ دوسرا لرزہ خیز قتل تھا۔ دونوں واقعات پر اسرار رنگ لیے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے۔ مرنے والوں کا گلا گھونٹا گیا تھا اور ان کے جسموں پر کسی بڑے زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ دونوں لاشوں کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن بظاہر یہ آلہ قتل میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ پرسوں بشیرے کی لاش کے پاس کسی موجود تھی، آج سغرا کی لاش کے پاس کھیت میں درانتی رکھی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز دونوں واقعات میں مشترکہ بھی تھی۔ یہ مشابہت کافی دلچسپ محسوس ہوتی تھی، تاہم عین ممکن تھا کہ یہ بھی محض ایک اتفاق ہو۔ بشیرے کے قتل کے وقت پچھواڑے کی کوٹری میں بھوسے کے اندر میں نے گنے کے چوسے ہوئے چھلکے دیکھے تھے۔ اب سغرا کی لاش کے پاس بھی ایسے ہی چھلکے نظر آئے تھے۔ شوکت کے علاوہ میں نے بھی یہ چھلکے دیکھے تھے۔ چھلکوں والا ثبوت کوئی اہم ثبوت نہیں تھا، لیکن اگر یہ ثبوت واقعی اس امر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں، تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جس بندے کو کٹھالی گاؤں سے پکڑ کر تھانے لائے تھے وہ بے قصور تھا۔ میرا مطلب تیفے سے ہے۔ دونوں کھوجی بھی تھانے میں عام موجود ہوئے تھے۔ یہ لوگ زمین سے گواہی لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سغرا والے واقعے میں بھی یہ زمین سے گواہی لے سکتے تھے۔ کھیت میں موجود قدموں کے نشان بتا سکتے تھے کہ بشیرے اور سغرا کا قاتل ایک ہی ہے یا دو مختلف مجرموں کی وارداتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ گواہی مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی۔ سغرا کے قتل کے بعد لوگ بے تحاشا کماد کے کھیت میں آئے تھے، ایسے میں مجرم کے قدموں کے نشان باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ دیگر چھوٹی موٹی زمینی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان بھی غتربوت ہو چکے تھے۔ پولیس اگر بروقت جائے واردات پر نہ پہنچ سکے تو اس قسم کا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ حالات اس لرزہ خیز امکان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قتل سے پہلے بدقسمت سغرا کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، تاہم اس کا حتمی ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی مل سکتا تھا۔ شوکت نے فوری طور پر ابتدائی کارروائی مکمل کی اور لاش کو اسپتال بھجوانے کا انتظام کیا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ نذیر محمد سغرا کی لاش لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے چلا گیا۔ وہی سغرا جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جو اگلے ماہ انہی تاریخوں میں دلہن بننے والی تھی۔ شوکت نے اس واردات کے حوالے سے تقریباً 20 افراد کے بیانات قلم بند کیے۔ ان سارے بیانات میں سے صرف ایک ایسا تھا جو کسی حد تک اس قتل کے ایک امکان پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ یہ بیان سغرا کے والد خدا بخش کا تھا۔ اس بیان کے مطابق اس گھرانے کا ایک نجی تنازع سامنے آتا تھا۔ خدا بخش نے اپنے رومال سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا ہونے والا داماد صلاح الدین اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ اس کے گھر والے اس پر زبردستی کر رہے تھے۔ صلاح الدین میرا بھتیجا ہے، میں اس کی خصلت بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ سغرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین اور سلو تھانے میں ہی تھا، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا۔ شوکت نے خدا بخش سے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ سلو کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ خدا بخش بولا، تھانے دار جی، میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی نہیں بولوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہی ہے، وہ جوان ہے اور خود کو بہت سونا بھی سمجھتا ہے۔ میری بیٹی درمیانی شکل و صورت کی تھی، مجھے لگتا کہ سلو کا دھیان کسی اور کی طرف تھا۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، دیکھو خدا بخش، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ سغرا کے قتل میں تمہارے کسی عزیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ خدا بخش بڑی شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں تھانے دار جی، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، مجھے غیب کا علم تھوڑا ہے، اور پھر جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کے لیے تو سارے ہی چور ڈاکو ہوتے ہیں، میں کسی پر اتنا بڑا الزام کیوں لگاؤں؟ شوکت نے غمزدہ خدا بخش کو باہر بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے اس کا ذکر باہر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد شوکت مجھ سے مخاطب ہوا، ہاں صحافی صاحب، اب کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے کے بارے میں؟ میں نے کہا، خدا بخش نے واضح طور پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا
اور نہ ہی کسی کا نام لینے کی ہمت کی، لیکن اس کی باتوں میں اس کا نقطہ نظر ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اگر پڑھے لکھے انداز میں بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ خدا بخش نے اس واقعے کے حوالے سے لاشعوری طور پر سلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، ہاں یہ بات کوئی ایسی ناممکن بھی نہیں ہے، شوکت نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ سلو کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا اور ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو پھر وہ سغرا کو راستے سے ہٹانے کا سوچ بھی سکتا تھا۔ اس قسم کے واقعات اکثر مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ جذباتی نوجوان اپنی محبوبہ کے کہنے پر بیوی یا منگیتر یا کسی خونی رشتہ دار کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے عشق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، معشوقہ کی آنکھ کے ایک اشارے پر دفعہ 302 کی تختی اپنے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ حوالدار فدا حسین نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جناب یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے کہ سلو اس شادی سے خوش نہیں تھا، بس ماں پیو کی وجہ سے مجبوراً شادی کر رہا تھا، لیکن دل یہ بات نہیں مانتا کہ وہ اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، آپ پھر کہیں گے کہ میں جہلوں والی باتیں کرتا ہوں، لیکن جناب یہ میں ہی نہیں کہتا، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے امام مسجد قدرت اللہ صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں پر کوئی شیطانی سایہ پڑ گیا ہے، ہوائی چیزیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ فدا حسین کی گول آنکھوں میں خوف تھا اور بات کرتے ہوئے اس کے سیاہ ہونٹ پھڑکتے تھے۔ حوالدار تو چلو سادہ لو شخص تھا، اسے کمزور عقیدے کا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہم تو سادہ لو نہیں تھے اور ہمارے عقیدے بھی مضبوط تھے۔ اس کے باوجود ہم عجیب سی سنسنی محسوس کر رہے تھے، شاید اسی کو ماحول کا اثر کہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کچھ لوگ بشیرے کی بیوہ زبیدہ کی باتوں کو پھر سے اہمیت دینے لگے تھے۔ اس نے بشیرے کے قتل سے ایک رات پہلے تھانے میں آ کر جو واویلا کیا تھا وہ اب سنجیدگی سے سنا اور سنایا جا رہا تھا۔ ایک عجیب الخلقت شخص جو بے حد مضبوط اور توانا تھا، اس کا سر مٹکے کے برابر تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں، اس کے 4 بازو تھے اور ناخن خنجروں کی مانند تھے۔ بشیرے کے قتل سے صرف چند گھنٹے پہلے وہ اس کے گھر کے صحن میں پایا گیا تھا۔ جب زبیدہ نے اسے دیکھا تھا تو اس نے اپنے حلق سے ایک ڈراؤنی آواز نکالی تھی، پھر ہوا میں چھلاوے کی طرح اچھلتا ہوا زبیدہ کے پیچھے آیا تھا۔ زبیدہ کے بیان میں مزید باتیں شامل ہوتی جا رہی تھیں۔ رائی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ اسی طرح بنتا ہے۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ شوکت کو عملے کے دیگر افراد کے ساتھ اغوا کے کیس کی تفتیش کے لیے قریبی گاؤں میں جانا پڑا۔ میں ناشتے کے بعد گاؤں میں گھومنے نکل گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ میں تھانے دار صاحب کا دوست اور خصوصی مہمان ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے، میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ میں ان سے گھلنا ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ کافی مشکل کام لگتا تھا۔ اگر میں عام حیثیت سے اس خوبصورت گاؤں میں موجود ہوتا تو شاید اپنی سیر کا زیادہ لطف اٹھا سکتا۔ میں گاؤں کے دائرے بیٹھک میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، آگ تپتا دودھ پتی پیتا، کھٹی میٹھی باتیں سنتا، پھر کنویں پر چلا جاتا، تازہ پانی میں نہاتا، بچوں کے ساتھ اٹکھلیاں کرتا، پانی بھرنے والی دوشیزاؤں کو چور نظروں سے دیکھتا، یا پھر شام کو کھیل کے میدان میں پہنچ جاتا، باغپور ہائی اسکول کے لڑکوں کے ساتھ والی بال کھیلتا، یا پھر مقامی ہاکی سے لطف اندوز ہوتا۔ اور ہاں، پھر ایک اور رومانی پہلو بھی تھا۔ شہر کے بابو گاؤں کی الہٹر میٹار اور نمبرداروں یا چودھریوں کے بیٹے کی تکون بڑی پرانی ہے۔ اس تکون پر ان گنت کہانیاں لکھی گئی ہیں، درجنوں تو میں نے بھی پڑھ اور سن رکھی ہیں۔ ایسی کوئی کہانی اور ایسی کوئی الہٹر مٹیار میرے راستے بھی آ سکتی تھی، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ میں وڈے تھانے دار شوکت گوندل صاحب کا قریبی دوست تھا۔ لوگ میری عزت کرنے پر مجبور تھے اور میں بھی لوگوں سے فاصلہ رکھنے پر مجبور تھا۔ میں گھوم پھر کر اور ایک بیلنے سے گنے کا تھوڑا سا رس پی کر تھانے کی طرف واپس آ رہا تھا کہ مجھے لہیم شہیم نوازش چاند کی شکل نظر آئی۔ وہ سر پر گول ٹوپی پہنے جھومتا ہوا جا رہا تھا۔ یوں تو وہ شوکت کا مالک مکان تھا، لیکن خاص لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ شوکت کا مخبر خاص بھی ہے۔ مجھے دیکھ کر نوازش چاند کی باتیں کھل گئیں۔ وہ مجھے سرجی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ منع بھی کیا، لیکن اس نے اپنی روٹین برقرار رکھی۔ اس نے میرے قریب آ کر اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کہ ہاتھ کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کہا، بھائی میرا کام لکھنے لکھانے کا ہے، اتنا مت دبایا کرو کہ لاہور واپس جا کر قلم ہی نہ پکڑ سکوں۔ وہ میرے فکرے کو یکسر انداز کرتے ہوئے بولا، سر جی اچھی بات ہے کہ آپ بھی مل گئے۔ آپ کے اور شوکت صاحب کے لیے میرے پاس ایک بڑی خاص اطلاع ہے، آئے میں آپ کو تھانے چل کر بتاتا ہوں۔ ہم تھانے میں پہنچے، وہاں حسب توقع شوکت موجود نہیں تھا۔ نوازش چاند بےتابی سے شوکت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ چاند کی حالت اس شخص کی طرح تھی جسے بہت زور کا پیشاب آ رہا ہو، اس کا مثانہ پھٹنے کے قریب ہو، لیکن حاجت روائی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو۔ 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد چاند بے بس ہو گیا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ شوکت کی آمد سے پہلے ہی میرے اور ASI کے سامنے پیٹ ہلکا کر لے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔
اور بولا دراصل جب میرے پاس کوئی خبر ہوندی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوندا ہے، میرا دل چاہتا ہے فٹافٹ یہ اطلاع شوکت صاحب تک پہنچا دوں۔ اب شوکت صاحب نہیں لیکن آپ تو ہیں، آپ اور شوکت صاحب میں بھلا کیا فرق ہے؟ ASI نذیر نے کہا چچا جی اب سسپینس ہی بڑھاتے رہو گے یا کچھ اور بھی بتاؤ گے؟ چچا جی کہنے پر چاند اکثر ناراض ہو جاتا تھا، مگر اس وقت چاند کا سارا دھیان اپنی اطلاع کی طرف تھا، لہٰذا وہ محمد نذیر کی نادانی کو نظر انداز کر گیا۔ اس نے مونچھوں کو بل دے کر کہنا شروع کیا شوکت صاحب نے کل میرے ذمے ایک خاص کام لگایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں سلو کے بارے میں کوشش لگاؤں، پتہ کروں کہ کیا سچ مچ وہ کسی لڑکی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو کس کے ساتھ؟ میں آج سارا دن اسی چکر میں رہا ہوں۔ دونوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ سلو ایک لڑکی دے نال پیار کردہ سی، یہ تو ہے پہلا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کا جواب بڑا حیران کرنے والا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی ضرور حیرانی ہوگی۔